वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह अभी मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, मीनार पाकिस्तान जैसे जो इंसिडेंट हुआ 14 अगस्त को, एक ये बहुत ही ख़तरनाक इंसिडेंट था। मैं सिर्फ इसी इंसिडेंट की बात नहीं कर रही, इस तरह से कितने वाक़यात पेश होते रहते हैं। आए रोज़ इस तरह के वाक़यात रोनमा होते हैं। कभी छोटी बच्चों के साथ ज़्यादती के केसेस सामने आते हैं, कभी जो है इस तरह के दरिंदे जो कि कब्रों में जाके मुर्दों की तौहीन करते हैं, वहाँ तक नहीं छोड़ते। क्या हम अपने महरमों को भी अपने साथ जो है कब्र में अपनी रखवाली के लिए उनको वहाँ पे तैनात करें? लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हैं, जिस तरह के आयशा इकराम जो है कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने फैंस को इन्फॉर्म किया। फैंस को इन्फॉर्म करने का मकसद ये नहीं था कि वहाँ पे फैंस आके उनकी जो है तजलील करें, एक औरत की तजलील करें। ये बहुत ही इस तरह की जो वाक़यात आते सामने जब आते हैं तो बहुत ही मतलब अफसोस का मुकाम है हमारे लिए, हम पाकिस्तानी कौम के लिए, कि आप अपनी माँ बहन बेटियों के साथ भी इसी तरह से उनको उन्हीं नज़रों से देखते हैं। इस तरह के वाक़यात से जो है पाकिस्तान का क्या इमेज जा रहा है, मतलब एक बहुत ही सवालिया निशान है। वहाँ की सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जो है सवालिया निशान था, वहाँ का सिक्योरिटी अमला कहाँ पर था। इसी वाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। जैसे मैंने इंट्रो में जिक्र किया, जो कि गुज़श्ता 2 रोज़ से वायरल गर्ल की जो है वीडियो और पिक्चर्स जो है वायरल हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एंकर पर्सन नाजिया अली के, जो कि कॉलमिस्ट भी है, एंकर पर्सन भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नाजिया? नाजिया, आपने देखा जो अब 14 अगस्त को एक इंसिडेंट हुआ, दिल दहलाने वाला इंसिडेंट था। एक औरत की, हम सिर्फ आयशा की बात नहीं कर रहे हैं, औरत की इज़्ज़त की तौहीन की गई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या इमेज जा रहा है और कंट्रीज़ में पाकिस्तान का? सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को, बिलखुसूस कराची को, क्योंकि हम K21 पे मौजूद हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जहां हम बात करते हैं, देखें, जब आपने अपने आगाज़ में इंट्रो में कह दिया वायरल गर्ल, तो हमें उससे पता चलता है कि अगर हमारे मुल्क में कोई चीज़ हुई है और मैंने अगर उस इशू को हाईलाइट किया है, लेकिन पॉजिटिवली किया है, क्योंकि पाकिस्तानी होने की हैसियत से ख़ास तौर पे अगर मैं अपने मुल्क की बात करती हूँ, तो मुझे जितनी इज़्ज़त से नवाजा गया, जब पाकिस्तान की बेटी का एजाज़ मुझे मिला, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बोलने में, यानी आप भी जिस जगह पर बैठी हुई हैं मीडिया में, हम किसी भी जगह पर हैं, एक बहुत बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल मीडिया भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपने मुल्क का, अपनी कौम का नाम बदनाम नहीं करें। लेकिन मुझे इस इंसिडेंस में जो दिखाई दिया, औरत की तजलील की जहाँ तक बात है, वो तो है ही साथ में इसके हम दोनों पहलुओं पर हमें गौर करने की बात होती है। इकराम वाले केस की बात होती है। एक तो ये कि देखें, जब जश्न आज़ादी की बात थी 14 अगस्त, तो ये उसके बाद 2 दिन बाद एकदम से ये सामने आया सबके। और मैंने जिस तरह से एग्जाम्पल दी, वो तो कराची के अंदर बात करते हैं, जिस कल्चर की बात करते हैं, यहाँ पर कोई अल्लाह ना करे अभी तक इस तरह का वाक़या नहीं हुआ। ह्यूमन हैरेसमेंट केसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, के केसेस, जाति के केसेस, तो इस तरह के रोनमा होते रहते हैं, लेकिन इस तरह का बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। इसीलिए मैंने एक क्राउड की एग्जाम्पल दी, तहजीब की दी, और मैसेज पॉजिटिव ये था कि औरत की इज्जत करें, ख्वाह वो कहीं पर भी हो। अब जो इस इंसिडेंस की बात है, वो ये है कि आप नहीं, वो फैंस को ही बुलाती हैं, ठीक है, एक चीज़ है, लेकिन उसके बाद जो बिहेवियर फिर उसके बाद किया गया, क्या वो सही था, क्या वो दुरुस्त था? हमारे यहाँ अगर बहुत सारी बच्चियों के साथ हो जाता है, अच्छा, उसके बाद ही बहुत सारी और वीडियोस सामने आई, तो क्या वो ख़वातीन भी बुला चुकी थी किसी को, या वो वहाँ थी? अगर खुदारा कोई भी सेलिब्रिटी भी है, या कोई भी वर्किंग लेडी है, कोई बाहर निकलने वाली औरत है, तो आप उसको रास्ते में चलती हुई ऐसी चीज़ ना समझें कि आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी मिल्कियत नहीं है। औरत को इज्जत देना तो हर माशरे में सिखाया जाता है, हर घर में सिखाया जाता है। अच्छा, देखें, यहाँ अगर हम बात करते हैं ना, तो हमारे ख़ास तौर पे मज़हब की जब हम बात करते हैं, तो हम तो अगर हम देखें गाजी अब्बास का, तो बहनों की इज्जत, रखवाली, हमें तो हर चीज़ मिलती जा रही है, इस्लाम से मिली हमारे। उसके बाद जब हम बात करते हैं अपनी तहजीब की, तो हम क्यों डिवाइड हो जाते हैं? मेरा मैसेज ये था, और ये मैसेज है मेरा, कि हम जब बात करते हैं अपने मुल्क की, पाकिस्तान की, तो हम सब पाकिस्तानी हैं। जहां हम बात कर रहे हैं कराची की या लाहौर की डिफरेंस की, तो खुदारा अपनी आंखें खोलें। आप अपने घर में, मैं ये मैसेज सबको डायरेक्ट दे रही हूँ, मर्द हजरात को, कि आप जब बाहर निकल रहे हैं तो आप एक नज़र अपनी माँ पे, अपनी बहन पे, अपनी बीवी पे, अपनी बेटी पे डालें। क्या आप उसी नज़रों से अपनी माँ बहन बेटियों को भी देखते हैं? क्योंकि ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। हम सिर्फ एक ये इसी इंसिडेंट की बात नहीं कर रहे, जैसा कि रोज़ाना डेली बेसिस पे ही जो है कभी किसी बच्ची को अगवा कर लिया, फिर कुछ रोज़ बाद जो है उसकी लाश कचरा कुंडी से मिल रही है। फिर क्या उन बच्चियों का कसूर है? आप देखें ना उन्होंने नाज़िया
شازیہ جو ہے وہ فیشن کرتی ہیں, وہ تو سیدھی سادھی ایک مڈل کلاس فیملی کی بچی ہے, اس نے ابھی تک دنیا نہیں دیکھی ہے. آپ اس کو بھی یہ کہیں گے کہ وہ بھی فیشن 4 سال کرتی کی تھی, بچی کے بکروں ساتھ 7 سال کی بچی کے یا ساتھ جانوروں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, کبھی بکریوں کے ساتھ, زینب بلیوں کے کے بعد ساتھ. ہم نے کتنے کیسز دیکھے, مروہ کا کیس یہیں پر تھا, ابھی ریسنٹلی ایک اور کیس ہوا وہ یہیں کا تھا, اور اس کے بعد ہم جب بھروسے کی بات کرتے ہیں وہ نیبرز ہی نکلے. ہاں سب کیسز میں تقریباً یہی ہوا ہے. تو ہمیں اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جہاں ہم اپنے کلچر کی آپ صرف خواتین کو نہیں کریں, آپ مرد حضرات میں ایک میسج ضروری ہے, بہت زیادہ اہم ہے کہ ہمارا ملک بھی, جب ہم سیکیورٹی فورسز کی یا چیزوں کی بات کرتے ہیں, چیک اینڈ بیلنس بھی ہماری ہے. سائبر کرائم کی اگر ہم کمپلین کرتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کو تو ابھی اویئرنیس ہی نہیں ہے بہت ساری چیزوں کی. ہمیں ایکچولی جب آپ اور میں بیٹھے ہیں نا, تو اویئرنیس ہم لوگوں تک, ان لوگوں تک پہنچائیں جو خود خواتین بھی ہے سو رہی ہوتی ہیں, ان کو اس کا سولوشن نہیں پتا ہوتا. کیونکہ فیملی پریشر ہوتا ہے, نہیں نکل پاتی ہیں, آواز نہیں اٹھا سکتی ہیں, کیونکہ ان کو فیملی کی طرف سے الاؤ نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے, یا کچھ اس طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی فیملی میں الاؤ نہیں ہوتا کہ آپ محبت, شادی اور یہ سب چیزیں کریں, تو ان کو بھی یہ چیز, وہ ڈر کے سہم کے, اور اب وہ ہیرس ہوتی رہتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں بہت ساری سائڈز ایسی ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہم نے باؤنڈریز جو لمٹس ہونی چاہیے ان چیزوں پر نہیں بنائی. میں جو کہنا آپ کو چاہ رہی ہوں, ہم پولیٹیکل وے میں اگر سوشل اور پولیٹیکل اور ہماری سوسائٹی کے فیکٹس دیکھیں, تو اس میں جب کسی پولیٹیشین کے ساتھ اس کے پاس رائٹس ہیں, اس کے اگینسٹ کوئی چیز آئے گی تو وہ تو پھر آئی ڈیز بھی بلاک ہو جائیں گی آفیشیلی, سائبر کرائم ماشاءاللہ ہمارا اتنا اور نہیں سب ہو جائے گا. جب ہیں. بالکل وہ کام ہو سکتا ہے تو ہم اس کو پازیٹیو یوز کریں. اور انفیکٹ یہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں, آپ سب جتنے بھی ہماری ساری یوتھ ہے, ہمارے یوزرز ہیں جتنے بھی, ساری کمپلیٹ سائٹس کے, سوشل میڈیا کے, ان کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ رپورٹ کریں. کلک کا آپشن ہوتا ہے, اس پہ باقاعدہ آپ کے پاس پوری ڈیٹیلز آتی ہیں, آپ وہ فل کریں کہ اس پوسٹ سے آپ کو کیا پرابلم ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ سب کے ایکول مائنڈ نہیں ہوتے. جب مائنڈ کی ہم بات کرتے ہیں, بہت سارے دیکھیں نا, اب ہم جب سائیکالوجیکل دیکھتے ہیں, مینٹل لوگوں کی جو ہوتا ہے, کچھ کو اسٹریس, اب تو ہمارے یہاں لاک ڈاؤن کے بعد بھی بہت مسائل بڑھ چکے ہیں, پہلے وہ چیزیں نہیں تھی. فیملیز کے ایشوز ہوتے ہیں, فیملیز کے ایشوز ہوتے ہیں. ہم نے زینب کیس میں بھی کیا دیکھا, یہ چیز بہت جاننے کی ضرورت ہے, بیک گراؤنڈ انسان کا, اور ہم اس پہ اسی وقت ریسنٹلی کتنا بھی کرٹیسائز کر لیں. نیہا آپ میری یہ بات یاد رکھیے گا, ناظرین بھی ہمارے, کہ ہم بہت اچھی باتیں کر لیں, لیکن جس کا یہاں سے مائنڈ سیٹ ہے نا, اور اس کو کوئی پرابلم ہے, اس کو اس وقت ہم چینج نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا, جب وہ بچہ تھا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کتنی بار ہوا تھا, تو کیا صحیح ہوا تھا اس کے ساتھ اس وقت. نہیں, یہی تو سوال نشان ہے اس وقت ان کے ساتھ, لیکن وہ فرسٹریشن کا شکار ہو گیا نا, یعنی وہ فیملی کے ساتھ, یعنی ڈسکشن دیکھیں گیپ آ گیا نا. پھر ہمارے یہاں لیولز میں جب بھی بات کرتی ہوں, کہ میں ویمنس خواتین کی بھی کرتی ہوں, میں یہ بولتی ہوں کہ ہمارے یہاں شہری دیہی دو الگ مسائل ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ملک میں ہم مڈل کلاس ہماری بالکل الگ ہے, بالکل الگ ہے. ہم ہمارے نچلے طبقے کی بات کرتے ہیں, لوئر مڈل کلاس, وہ بالکل الگ ہے. اپر کلاس بالکل الگ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں, آپ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایزیلی بات کرتے ہیں. کچھ فیملیز میں تو ہم اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, چاہے کسی بھی کلاس کے ہوں. جو پیرنٹس اور بچے ہیں چلڈرنس, تو ان میں انڈرسٹینڈنگ ایسی ہونا چاہیے, گیپس نہیں آنے چاہیے. خاص طور پہ آپ کی بیٹیاں ہیں تو ان کو اپنی دوست بنا لیں. اور جس طرح سے ابھی ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھ رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ فیملی اور پیرنٹس اور جو ہے بچوں میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا بہت زیادہ ہو گیا ہے, بہت گیپ آ چکا ہے. پتہ ہے, دیکھیں وہی چیز آ گئی کہ ہم جتنا ہم بولتے ہیں ہم نے ترقی کر لی, بے شک ہم نے ترقی کی, لیکن اس ترقی کو ہم اچھی طرح استعمال کریں نا, اپنوں سے دوری کے ساتھ نہیں کریں. کہ اب کیوں وہ 90s والے گیمز اور چیزیں لوگ مس کر رہے ہوتے ہیں, سب کیوں بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ کھیل رہے ہوتے تھے بیٹھ کے اور مزہ آ رہا ہوتا تھا, فیملی کے ساتھ ہوتے تھے, ونٹرز آتی تھی تو ایک الگ انجوائمنٹ ہوتی تھی. اب تو سب سے پہلا جب ایونٹ ہوتا ہے تو سب اپنے موبائل میں ایک ہی روم میں ہوتے ہیں, اور ان کو ایک دوسرے کو وش کرنے سے پہلے ہوتا ہے کہ ہم نے اسٹیٹس لگانا ہے. تو یہ ہے کہ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں, یہ سب ہم بھی کرتے ہیں, لیکن فیملی کی آپ نے بات کی تو اسٹیٹس کی ہمیں بات کرتے ہیں یہاں پہ, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی ویڈیو اور آپ کی پکچرز 2 دن سے کافی وائرل ہو رہی ہے, اور ماشاءاللہ وائرل گرل کا آپ کو لقب بھی ملا ہے, قوم کی بیٹی کا بھی ماشاءاللہ آپ کو اعزاز, پاکستان کی بیٹی اعزاز حاصل ہے. تو اس حوالے سے بتائیں, جب آپ نے دیکھی آپ کی ویڈیو, سوشل میڈیا پکچرز جو ہیں آپ کی سوشل میڈیا اتنی وائرل ہو رہی ہیں, ایک پازیٹیو میسج جا رہا ہے کہ مطلب کراچی کا امن اور کراچی کے نوجوان ایک تہذیب یافتہ اور اس طرح کا ایک اچھا میسج جا رہا تھا, اس حوالے سے آپ کی کیا تاثرات ہیں جب آپ نے دیکھا؟
تاثرات میری یہ ہیں کہ مجھے جو دعائیں بھی مل رہی ہیں نا اور جو محبتیں ملی ہیں وہ شاید میں نے کبھی ایکسپیکٹ کی نہیں تھی. بے شمار محبتیں مجھے جبکہ ناظرین سے ہماری عوام سے بہت ملی ہیں, اسی کا نتیجہ ہے پاکستان کی بیٹی بھی ایک. لیکن خاص طور پہ کراچی والوں نے جتنی محبت ابھی ان دنوں میں دی ہے, اور اس میں پھر یہ بھی ہوا نا کہ یہ ہے کراچی کی بیٹی. اگر آپ کی بھی نظر سے وہ بھی کیونکہ میں نے جب پڑھا ہے میں بہت زیادہ مجھے خوشی اتنی ہو رہی تھی کہ جب ایک نے کہا کہ یہ کراچی کی بیٹی ہے جس نے صحیح چہرہ دکھایا ہے, تہذیب بتائی ہے ہمارے کراچی کی, اور آئیں اور آ کر دیکھیں. تو بہت اس چیز میں ایسا لگتا ہے جیسے مجھے ایسا فیل ہوا جیسے سب نے ایک فیملی بنا لیا اپنی, اور میسیجز اس طرح کے آ رہے ہیں کہ بہت سارے, یعنی مجھے کافی لوگوں نے اپروچ بھی کیا پولیٹیکلی بھی بہت ساری جگہ سے ڈفرینٹ یہ ہو رہا ہے. این جی اوز کر رہی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کراچی کے لیے کام کریں کیونکہ آپ کی آواز کو ایک دم سے اتنا لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ اس چیز پہ. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے, اور میں سب سے یہی بولتی ہوں کہ آپ سب بھی اس میں حصہ ڈالتے رہیں کیونکہ یہ آپ سب نے حصہ ہی ڈالا ہے ایک چیز. صحیح بات ہے, بالکل. اچھا نازیہ, وہ جو پکچر تھی وہ پکچر کی مطلب کیا ہسٹری آپ ڈیٹیل بتائیں نا ہمارے ناظرین کو, کیونکہ وہ پکچر کافی کراؤڈ میں تھی اور آپ وہاں پہ پکچر لے رہی ہیں, سیلفی لے رہی ہیں, ہمارے ناظرین کو بتائیں اس پکچر کے بارے میں کیا. اچھا دیکھیں, میں بہت سب جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ میرے لیے مشہور ہے بہت زیادہ, سب تو ہر جگہ جاتے ہیں نا. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ اتنی بار اتنے پروگرام سے ملی ہیں, میں اتنی سیلفیز نہیں لیتی ہوں. اور جب بہت ہی کوئی خوشی ہوتی ہے تو اس وقت وہ بڑا سکسیسفل ایک تھا جلسہ ہوا تھا MQM پاکستان کا. تو اس کے بعد پھر وہ جب میں نے, کیونکہ میں نے اس میں پوسٹ میں بھی لکھا ہے کہ کتنے یعنی میرے بھائی کس طرح رسپیکٹ دیتے ہیں اور ساری چیزیں, اور بیک گراؤنڈ میں بھی خاصا کراؤڈ دکھائی دے رہا ہے, وہ حیدرآباد کا ہے. میں یہ بھی چیز سب کو بتا رہی ہوں کہ یہ بریکنگ آپ کے پاس سے جا رہی ہے کیونکہ ہمارے یہاں کراچی اور حیدرآباد کو ایک سمجھا جاتا ہے تہذیب اور کلچر میں. تو اس طرح سے بڑا یہ اچھی بات میرے پاس سے بھی جا رہی ہے کہ سارے خوش ہو جائیں, مل کے خوش ہو جائیں, کیونکہ وہ کراچی والے ہی تھے موسٹلی, ظاہر سے باتیں سارے ہم لوگ ساتھ میں تھے لیکن جلسہ وہاں کا تھا. ایک تو آپ کے پاس یہ والی چیز آ گئی. اچھا, اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے کہا, بہت ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو کلک ہوئی چیز کہ اس سے پہلے سٹیٹس بھی ایک دو ایسے تھے کہ میں نے ڈفرینٹ چیزوں کے اس میں ڈالے تھے, بتایا بھی تھا کہ بھائی کس طرح سے رسپیکٹ کی بات ہو رہی ہے اور خواتین کو عزت دینا چاہیے. تو وہ اس میں کافی لوگوں نے جب کرٹیسائز کیا کہ یہ محترمہ تو اسٹیج پر ہیں, نیچے ہوتی تو بڑا وہ ہو جاتا, تو ایسی بات نہیں ہے. ایک تو یہ کہ میں نے نیچے جب میں موجود تھی اس وقت کی رسپیکٹ کا ہی بتایا, اور وہاں اسٹیج پہ بھی پھر اس کے بعد جلسے کے بعد اکیلی تو نہیں تھی نا, ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ تھے, لیکن کس طرح سیکیور لے کے جانا اور تہذیب ہر چیز کی. کیونکہ دیکھیں اگر آپ پازیٹیو بات کرتے ہیں نا, اس کے پیچھے آپ نے بیک گراؤنڈ کا کہا ہے, تو بہت اچھے میسیجز ہوتے ہیں اور وہ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس طرح سے خواتین کو عزت دینی ہے, کس طرح سے ہم نے خواتین کو رکھنا ہے. اور یہ باتیں میں سمجھتی ہوں سب کو ہی سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا نازیہ, کوئی ایک واقعہ بھی ہوا تھا اسی دوران آپ کے ساتھ, میرے خیال سے سیلفی لینے کے لیے بھی آئے تھے کچھ لوگ, تو لڑکوں نے آپ کو ریسکیو کر لیا تھا. بالکل, ڈیفینیٹلی. دیکھیں یہی ساری چیزیں ہیں اور جس کی وجہ سے یعنی اس کی بھی بہت زیادہ, جس طرح سے یہ پکچر بالکل وائرل ہو گئی, تو وہ جو میرے اس سے پہلے کے 2 اسٹیٹس تھے وہ بھی بہت زیادہ شیئرنگز ہوئی ان کی, اور وہ بھی بہت سب نے اس کے اسکرین شاٹس لے کے لگائے. اس میں سے ایک تھا جو انسیڈنس تھا, وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ میں کھڑی ہوئی تھی. اب ہم کراچی والے, ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا انٹیریئر جا کے, ہم ویسے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو نواب شاہ کا واقعہ تھا وہ, اور یہ میسج دیکھیں پھر میں یہ والا ایک بار کہہ رہی ہوں کہ میں بتانے سے پہلے تاکہ سب بڑے غور سے سنیں اور محبتیں بڑھائیں, نفرتیں کم کریں. تو وہاں پر یہ ہوا تھا کہ میں کھڑی ہوئی ہوں, ایک دم سے جیسے ہی بھائی ختم ہوا ہے جلسہ, کافی لوگ سوچ رہے ہوتے, بچے آئے, بچیاں بہت زیادہ آئیں, خواتین آئیں میرے ساتھ سیلفیز کے لیے. اس کے بعد لڑکے بھی آئے, مجھے کچھ نہیں تھا, بیچ سے یہ پکچرز بنوا رہے ہیں, سب نے بنوا لی. لیکن جہاں ہم نواب شاہ کی بات کرتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا پھر دوسرے بھی بہت طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. ابھی کچھ لوگ سمجھیں گے میں کرٹیسائز کر رہی ہوں, میں اس کی وضاحت بھی کروں گی. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ وہ جب اینڈ ہو رہا ہے تو بہت ایک بڑا کراؤڈ تھا اور وہ سندھی اسپیکنگز تھے. اچھا اچھا. انہوں نے یعنی سیلفیز کے لیے یا کیا, انہوں نے جس طرح سے اٹیک کیا تھا, بلیو می کہ چیئرز تھیں ساری, وہ ان پہ چڑھتے ہوئے جب سمندر کی طرح آئے تھے میری طرف, تو مجھے ایسا لگا تھا کہ میں دب کے مر جاؤں گی, یعنی میرا یہ حال تھا.
تو مجھے اس وقت آواز آئی کہ نہیں، یعنی ہم جب تہذیب کی بات کرتے ہیں تحریک کی MKM کی، تو پھر وہ جو ملی ہے شروع سے ہی، تو مجھے آواز آئی باجی پریشان نہیں ہو، ہم ہیں. اور اس وقت کس طرح سے جب ہم وہ جو چین بولتے ہیں، میں وہ واضح بھی کر دوں کہ وہ ہاتھوں کی زنجیر بنا کے میرے چاروں طرف سے، اور مجھے کس طرح اسٹیج کے پاس سے نکال کے گاڑی تک پہنچایا. اور وہ جو واقعہ تھا، دیکھیں میں شیئر اس لیے کر رہی ہوں، ایک چیز یہ بتا دوں، 5 fingers are not equal. اب میں نے جو ورڈ یوز کیا آپ یہ نہیں سمجھے، اس جلسے میں بہت سارے سندھی موجود تھے، انہوں نے تو ایسا نہیں کیا، ہو سکتا ہے ان میں اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہوں، لیکن وہ ایکسائٹمنٹ تھی. دیکھیں بلانے کی بات ہو رہی ہے نا، کہ انہوں نے تو بلایا، میں نے ان کو بلایا نہیں تھا، لیکن ان کو میرے ساتھ سیلفی بنوانے کی ایکسائٹمنٹ تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے اس سے پہلے صرف ٹی وی پر دیکھا ہوا تھا، فرسٹ ٹائم دیکھ رہے تھے مجھے وہ لوگ وہاں پر نواب شو میں. اچھا یہ والی چیز ہوئی. اور اس کے بعد بھی میں یعنی ان ساری چیزوں کے اندر ہی اگر کہتی رہوں تو بہت ساری چیزیں چلتی چلی جائیں گی. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک لیں گے ناظرین. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ویلکم بیک. جس طرح ابھی ہم بات کرے تھے وائلڈ گھر سے، اسی طرح ہمارے سیکنڈ گیسٹ میں جوائن کر چکے ہمارے ساتھ موجود ہیں نواز ڈیری، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں. اگر بات کروں میڈیا انڈسٹری میں، تو میڈیا انڈسٹری میں انہوں نے ایک اپنا مقام، ایک اچھا اپنا انہوں نے نام بنایا ہے. ایز اے اینالسٹ یہ جو ہے مختلف ٹی وی چینلز پہ جو ہے اپنے تجزیے دیتے رہتے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. کیسے آپ خیریت سے؟ نواز ڈیری صاحب، ہم بات کریں مینار پاکستان انسیڈنٹ کے حوالے سے، جو کہ عائشہ اکرام کے حوالے سے پیش آیا گیا. کافی لوگ بولتے ہیں کہ یہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اگر انہوں نے اپنے فینس کو انفارم بھی کیا تھا تو کیا انفارم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس عورت کی وہاں پہ تذلیل کریں؟ بہت شکریہ. ہمیشہ K21 آپ کا پروگرام ایک الگ انداز سے آتا ہے اور الگ چیزوں پر گفتگو ہوتی ہے، اور دس از ہاٹ ٹاپک، اور ہر جگہ پر سماجی میڈیا پر بھی وہ لفظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن طوفان بدتمیزی لگا ہوا ہے اور ہر جگہ پر اپنے اپنے انالیسس ہو رہے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی آف پرسن ایک بنیادی حق ہے آئین پاکستان میں دیا ہوا، اور اس آئین پاکستان کے تحت ہر شخص کو سیکیورٹی دینا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. بالکل. میرا سوال یہ ہے کہ اگر بلا فرض کسی نے اپنے آپ کو انفارم بھی کیا کہ میں وہاں فلاں جگہ پہ آ رہا ہوں، فلاں نہیں آ رہا ہے، جو بھی واٹس ایور، کیا انفارم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ کو جو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے اس سے ہم ذمہ دار نہیں ہوتے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مینار پاکستان ایک انتہائی حساس جگہ ہے، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار ہمارے پاس ہے، تاریخی مقام، تاریخی مقام. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں کراچی میں بھی بڑے بڑے تاریخی مقامات ہیں. وزیر مینشن ہے ہمارے پاس قائد اعظم ریزیڈنسی ہے. اگر بلا فرض میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں قائد اعظم ریزیڈنسی پہ ابھی جا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ لوگ، آپ کے فالوورز، محترمہ کے فالوورز وہاں پہنچ جائیں اور جو ان کو کرنا ہے کر رہے. یہی تو سوالیہ نشان ہے وہاں پہ. مطلب سیکیورٹی کہاں پہ تھی؟ وہاں سیکیورٹی کا عملہ نہیں تھا وہاں پہ. دس از بگ کوسچن آن دی سیکیورٹی. نمبر 2 کہ ہمیں بھی خود کو احساس ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. ہم مختلف مقامات پر، مختلف پلیٹ فارمز پر کئی بار اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ سائبر لا از ٹو مچ ایکٹیو ان دا پاکستان. پاکستان میں، دنیا بھر میں سائبر کرائم تیزی سے بڑھ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے اکاؤنٹ سے چند سیکنڈز میں کتنے لاکھوں روپے چوری ہو جاتے ہیں. کیوں؟ بیکاز آف دی سائبر کرائم. آپ سائبر کرائم اتنا بڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم بحیثیت ایک جرنلسٹ، بحیثیت ایک سوشل ایکٹیوسٹ، ایک اس ایپ کے ذریعے، کسی بھی ایپ کے ذریعے ہم اگر مشہور ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کانسیکوینسز کیا ہیں. اس کانسیکوینسز کو فیس کرنے کے لیے ہمیں بھی خود احتیاط کرنا چاہیے. اگر میں اپنی بات کروں تو سماجی میڈیا پر کئی ہزار فالوورز ہیں میں نے، لیکن میں نے کبھی انفارم نہیں کیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. میں نے کبھی نہیں کیا. اچھا، جب میں جاتا ہوں، دس از اے سیکیورٹی پوائنٹ، میں اپنے ویورز کو آپ کے پروگرام سے بھی بتانا چاہوں گا. جاتا ہوں، ظاہر سی بات ہے، دس از دی سوشل میڈیا ایرا، ہم بھی تصاویر نکالواتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن وہاں سے جانے کے کوئی 6 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد پوسٹنگ کرتے ہیں. جی ہاں بالکل. اس وقت فوراً نہیں کرتے. ہم نکل جاتے ہیں وہاں سے، نکل جانے کے بعد ہم پوسٹ کرتے ہیں. لیکن آپ
ایک تو میں کہوں کہ نہیں ایک طرفہ یہ ایک کرائم ہوا ہے یا ایک طرفہ کوئی نیگلیجنسی ہے تو ٹھیک نہیں ہوگا, دونوں اطراف سے ہوئی ہے. لیکن ان دا اینڈ اسٹیٹ از ریسپانسیبل ٹو سیکیور یو, می اینڈ ایوری ون. اسٹیٹ کی ذمہ داری. اگر میں کل کو ابھی میں چیک ان کرتا ہوں کہ میں K21 کے آفس میں بیٹھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, اب میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات کر لوں جس سے دیکھنے والا کوئی کچھ گرو یا کچھ لوگ ڈسرٹ ہوتے ہیں, تو کیا ان کا مطلب ہے کہ وہ آ جائیں یہاں پر دھاوا مار دیں؟ تو دیٹ ول, یہ ریسپانسبلٹی بنتی ہے K21 کی کہ ہم مجھے سیکیور کریں. جی ہاں, یا ایسا تو نہیں ہے کہ بتائیں کہ نواز کونے میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہی معاملہ ہے کہ وہاں مینار پاکستان میں ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے کہ اس ٹک ٹوکر لڑکی نے چیک ان کیا, اعلان کیا, ویڈیو بنائی, جو بھی کیا, ایک اس پہ الگ چیز ہونی چاہیے, ایک سیشنز ہونے چاہیے. ٹک ٹوک اسٹارز معذرت سے میٹرک پاس, انٹر پاس لیول کے لوگ ٹک ٹوک پہ آ جاتے ہیں اور اچانک شہرت مل جاتی ہے, تو وہ شاید ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو پہلے تو اسٹیٹ از دی ریسپانسبل, اور جس کے تحت ابھی ریسنٹلی اپڈیٹ کیے کہ 2 سے 3 آفس کانسٹیبل ہیں یا کچھ, ان کو جو سیکیورٹی پر مامور تھے ان کو ہٹا دیا گیا. لیکن دس از ناٹ ریزن. کوئی بھی چیز ہوتی ہے ایز پر دا لا, ایز پر دی پولیسنگ ایکٹ جو دنیا میں نافذ ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں بھی پورے پاکستان میں ہے 1934 کا ایک قانون ہے. یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ 1934 کا بنا ہوا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں. اس میں آئی جی سندھ از ریسپانسیبل, آئی جی پنجاب از ریسپانسیبل, آئی جی KPK از ریسپانسیبل, آئی جی بلوچستان از ریسپانسیبل کہ پروٹیکٹ کرے اپنے پروونس کے لوگوں کو, اپنے ملک کے لوگوں کو. تو کوسچن ان کے اوپر اٹھنا چاہیے, نہ کہ کسی کانسٹیبل یا کسی سپاہی کو برطرف کر کے آپ اپنی ذمہ داری سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو بالکل ایسا ہے. اور سیکیورٹی, چونکہ ہم کہتے ہیں, ہمارے PM صاحب کہتے ہیں کہ ٹورزم کے لیے پاکستان میں اوپن اسپیس ہے, تو آپ اگر اپنے مقامی لوگوں کو سیکیور نہیں کر سکتے تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن نواز ڈیری صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک انسیڈنٹ نہیں ہے, اس طرح کے کئی واقعات پیش آتے رہتے ہیں. کئی روز اس طرح کے آپ نے دیکھا گزشتہ روز جو ہے کتنے اس طرح کے واقعات, چھوٹی بچوں کے ساتھ کبھی زیادتی کے واقعات, کبھی کسی لڑکی کو ہیرسمنٹ کا بھی واقعہ جو سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی داستان بیان کر رہی ہوتی کہ اس طرح سے میرے ساتھ مجھے ہیرس کیا جا رہا ہے. تو یہ واقعات اس طرح کے جب رونما ہوتے ہیں تو یہ آخر کب تک ہوتے رہیں گے؟ کیوں نہیں ہمارے ادارے ایکٹیو ہوتے, کیوں نہیں ہماری گورنمنٹ اس کے اوپر نوٹس لیتی ہے, کیوں پاکستان میں ٹک ٹاک کو بین نہیں کیا جا رہا؟ اچھا بین کر دیا تھا, سو سوری, لیکن VPN کے ذریعے جو ہے اس کو جو ہے ایکٹیو کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری سائٹس کیوں انہوں نے جو ہے راستے دیے ہوئے کہ لوگ اس کو یوز کریں؟ جب اتنی ولگیرٹی, اتنی فحاشی عام ہو رہی ہے تو ان سب کو مطلب کمپلیٹ بین کیا جائے نا. دیکھیں 2-3 چیزیں ہمیں سمجھنی ہوگی. ایک تو بحیثیت قوم ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے, میری ذمہ داری کیا ہے. وہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اگر آپ ہر 15 منٹ کے بعد جانے والی جگہ پر چیک ان کریں گے تو اب اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی فراہم کرنا, لیکن ان دا اینڈ آپ اپنے آپ کو بھی تو سیکیور کریں. پرائیویسی از دی آلسو دا لا, پرائیویسی لا, اس پرائیویسی لا کے تحت بھی تو کچھ چلنا چاہیے. نمبر دوسری بات کہ میں کبھی بھی اس خیال کا نہیں رہا کہ جو انوینشنز ہیں ان کو روکیں. آپ نے ماضی میں ایک ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ایک شروع میں ایک فون ہوا کرتا تھا, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, کمپنی کا نام بھی نہیں لینا چاہ رہا, لیکن وہ فون ہر ایک کے پاس رہا ہے. وہ کہاں ہے اب؟ اور وہ اس فون کی ایک ہمارے پاس ایک مثال ہے, پریسیڈنٹ ایڈوانس ہو گیا دور, تو وہ صرف اسی وجہ سے ٹیکنالوجی آ گئی نا, لیکن اس فون نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا, اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا, وہ وہیں پر ہی رہ گئی. حالانکہ سب سے پہلے ہمارا پسندیدہ فون وہی تھا, لیکن آج ہم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. بالکل صحیح بات ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر کہیں کہ ان ایپس پر پابندی لگائیں, نہیں لگانی چاہیے. میرا خیال ہے آپ وہاں یوزرز کو اویئر کریں. ایک کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ اگر آپ میٹرک لیول کے بچے ہیں اور انڈر 18 ایئرز ہیں تو آپ سماجی میڈیا پر کیوں آ رہے ہیں؟
ٹک ٹاک اور دیگر ایپس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. کوئی ٹرین پیچھے آ رہی ہے اس کے چکر میں ٹک ٹاک بنا ڈالا, کسی نے جمپ ڈالا. میں نے تو کچھ دیکھے ہیں ایسے کہ فائر کر رہے ہیں اپنے آپ کے اوپر نا, فائر کرتے ہوئے کراچی میں ہو چکا ہے, کوئی شاید معمار کے علاقے میں. تو ہمیں احساس ذمہ داری ایک تو, دوسری بات یہ کہ ان ایپس پر ایک بہتر انداز سے کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ پہلے آپ سے پوچھے کہ کتنی ایج ہے آپ کی, وہ اس کو کنیکٹ کریں ڈیٹا بیس کے ساتھ, کہ وہ اس کو پہلے ویریفائی کریں کہ وہ واقعی 18 ایئرز ابو ہیں, ان کے ایجوکیشن کیا ہے, ساری چیزیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ہم سینسرشپ پر آ جائیں. ایک ایپ ہے, جتنی بھی ایپس ہیں وہ پاکستان میں ایک میکنزم ہو کہ اس کو چیک کریں کہ کیا اس کا یوز صحیح ہو رہا ہے. اگر بیلو دا بیلٹ جا رہے ہیں تو ہم اس کو روکیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے نا. کانسٹیٹیوشن میں اظہار کی آزادی, آرٹیکل 19 جس کے تحت ہم میڈیا انڈسٹری کام کر رہی, آپ وہ پڑھیں گے نا کہ بھائی عام بندے کو اظہار کی آزادی ہونی چاہیے تمام تر ایشوز پر. نیچے لکھا ہوا ہے کہ جب ہماری نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہوگا تو اظہار کی آزادی کا معاملہ نہیں ہے. آپ کی فارن پالیسی پر آپ کے اظہار کی آزادی نہیں لگتی. ایسے معاملات نا. اس طریقے سے آپ کو ٹک ٹاک پر بھی, سماجی میڈیا کے تمام تر ایپس پر بھی یہ میکنزم پیدا کرنا ہوگا کہ جب آپ بیلو دا بیلٹ جائیں گے آپ بلاک بھی ہو جائیں گے, بند بھی ہو جائیں گے ساری, اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم رپورٹ کریں ان کو. بالکل بالکل, یہ بات انہوں نے بہت اچھی کی ہے. نازیہ, آپ وہ اپنی اسٹوری سنائی تھی جو ہوا تھا, وہ پھر ہم بریک کی طرف چلے گئے تھے. میں چاہوں گی آپ اس کو کنٹینیو کریں کیونکہ آپ بہت اچھا میسج دینے والی تھی اس میں. اچھا دیکھیں, ابھی انہوں نے جو باتیں کی وہ میں سوشل میڈیا کی ذمہ داری کی میں اسی طرح سے ہمارے ناظرین کو بتا چکی ہوں. میں نے یہ جب ہو رہا تھا ہمارے ملک کے امیج کے اوپر بات آ گئی تھی تو اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے جو حقیقت تھی وہ بیان کی لوگوں کے سامنے. اور اس میں ہی ایک پوشیدہ ایک اور بھی میسج ہے, جس طرح سے ابھی یہ ٹک ٹاک کی بات کر رہے تھے, اسی میں ہمارے یہاں لوگ انہی کوششوں میں لگ جاتے ہیں کہ شاید ہم کچھ بھی کر دیں گے تو وہ چیز وائرل ہو جائے گی. تو اس چیز پر نہیں لگیں. اچھی چیزیں, مجھے ہی کہا جاتا تھا کہ آپ کے اتنے زیادہ فالوورز ہیں فین پیج پہ, نہیں اس پہ آفیشیل الگ ہیں, ٹویٹر پہ اتنے زیادہ فالوورز ہیں تو یہ سارے انکلوڈ ہوں تو آپ فلاں پوسٹ کر دیں. میرا کبھی کسی نے ویلاگ یا کچھ ایسی چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی. میں اپنے پروگرام کا کام کرتی ہوں, میرا پروگرام ہے. اتنے سارے پالیٹیشینز, اگر میں چاہوں تو ریٹنگ کے لیے کوئی بھی چھچوری غیر اخلاقی حرکت میرے لیے مسئلہ نہیں ہے کرنا اور وائرل کروانا چیزیں. لیکن دیکھیں, مجھے جب کہا جاتا تھا کہ نہیں آپ جتنی آپ سیریس چیزیں یا پازیٹیو کرتی ہیں, آج کل کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے نازیہ, آپ کی باتیں کوئی یعنی اتنی جلدی آپ دیکھیں فلاں لڑکی نے اتنی جلدی یہ کر لیا. تو دیکھیں میں نے اگر اچھا میسج ہماری قوم کے لیے دیا, کتنے یونائٹڈ ہو گئے. اگر میں ہمارے کراچی کی بات کرتی ہوں, ہمارے شہر کی, تو اس وقت جو حالات تھے ہمارے ملک کے بھی, جہاں ہم مینار پاکستان والے واقعے کی بات کرتے ہیں اسی میں کووڈ-19 کی بھی, کہ اس کے بعد بے روزگاری بڑھی ہے. ہمارے شہر قائد کی تو ہم بات کرتے ہیں تو چاہے ہمارے ہم ڈومیسائل کی بات کرتے ہیں وہ ایک الگ کرائسس ہے, جابس کے مسائل ہیں, بے روزگاری جس کے پر روزگار تھا اس کے لیے بے روزگاری بڑھ گئی ہے. تو ہم اپنے لڑکوں کی اگر بات کرتے ہیں کراچی کی, ان کے پاس تو جابس ہی نہیں ہیں. تو اس وقت اگر میں نے سب کو یونائٹڈ کر دیا, مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا, لیکن جب میں خوشی دیکھ رہی ہوں سب کی اسٹیٹس کے ساتھ, مجھے دعائیں بہت زیادہ آ رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے میں ایک شعر ہمارے پڑوسی ملک تک پہنچانا چاہتی ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے, کہ جہاں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارا جب واقعہ ہو میرا دل روتا ہے اپنے ملک کے لیے, کیونکہ اس ملک کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آزادی جب آتی ہے تو ہم صرف پرچم لہرا کر یا صرف ہم نیشنل سانگز لگا کے ڈانس ہو رہا ہے, خوشیاں منا رہے ہیں, وہ نہیں ہے. اس میں جانیں گئی ہیں, اس میں خون بہا ہے, اس میں شہادتیں ہیں, ہمارے آباء و اجداد کا خون شامل ہے اس میں. تو پڑوسی ملک جو اس وقت ہمارے یہاں, یہ بڑا ایک تکلیف کا منظر تھا, اور جو میں نے دیکھا پڑوسی ملک کے ساتھ کہ بھائی کس طرح سے ہمارے ملک کے لیے, میرے لیے بڑا پینفل تھا. اور جتنے بھی پاکستانی ہیں, میں اپنے لیے نہیں کہوں گی, ہر پاکستانی, آپ, میں, ہم سب اپنے وطن سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں. تو اس پر خوشیاں نہ منائیں. میں اپنے ملک کے لیے صرف یہی کہوں گی آپ سے کہ میں اگر آج زد پر ہوں تو خوش گما نہ ہو, میں اگر آج زد پر ہوں تو خوش گما نہ ہو. چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. تو اگر آپ کو اتنی خوشی ہو رہی ہے تو انتظار کر لیں, سب جگہ سب کچھ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, جہاں اچھائی ہوتی ہے اس کے ساتھ برائی موجود ہوتی ہے, لیکن یہ آپ پر ہے کہ آپ کے یہاں کوئی واقعہ ہو تو ہم تو اس پر دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. جب آپ کے یہاں
اموات ہو رہی تھی کووڈ-19 سے اور ہاسپٹلز میں جگہ نہیں تھی, سڑکوں پر لوگ مر رہے تھے. میں نے خود اپنی لائیو رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہمارے پڑوسی ملک کے لیے, ان کے لوگوں کے لیے دعا کروائی ہے. تو خدا را ان چیزوں کو سمجھیں, اور میڈیا آپ کا ہو یا ہمارا, سب کے لیے میسیج ہے, اپنی ذمہ داری سمجھیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی نازیہ. آپ کیا سمجھتی ہیں ٹک ٹاک جیسے ایپ کو بین ہونا چاہیے پاکستان میں؟ اچھا دیکھیں, اسی چیز کا میں نے ابھی, کیونکہ بریک پر جب ہم گئے تھے تو میں آپ سے ڈسکس کر رہی تھی, کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر میں بول بھی رہی ہوں چلیں تو قلم کے ذریعے بہت ساری چیزیں لوگوں تک پہنچائی جائیں, اور خاص طور پر ہم اگر حکومتی سطح کے اوپر بات کرتے ہیں, کیونکہ آواز اٹھانا آپ کو جہاں سے موقع ملے نا اچھی چیز کے لیے, وہ کوشش کرنی چاہیے. اس میں نے 2 سال پہلے ہی ایک کالم میں اپنے, جب میں نے انٹرنیٹ پہ لکھا تھا استعمال پہ, اس میں یہ چیز ہائی لائٹ کی تھی, اور یہ میسیج میں نے بہت جگہ دیا تھا کہ دیکھیں آنے والے وقت میں ٹک ٹاک جیسی چیزیں بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں ہمارے ملک کے لیے. اب یہ بین والی بات بھی جہاں ہوئی, جس طرح سے انہوں نے ابھی کہا, میں اسی چیز کو آگے بڑھاتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس میں کیوں نہیں, میں نے کیا کہا تھا اس سے پہلے, چیک اینڈ بیلنس, کہ اچھا سائٹس کی جہاں بات ہو رہی ہے, میں اس وقت کیونکہ لائیو بھی جا رہا ہے اور غیر مہذبانہ ہوتا ہے, میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتی کہ میں کون سی سائٹس کی بات کر رہی ہوں, یہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن جب ہم ایسے کیسز کی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ لوگ بھی بیسکلی کہاں سے سیکھ رہے ہیں بہت کچھ, آپ خدا را وہ سائٹس تو بین کر دیں, بالکل وہ تو بالکل بین کر دیں. وہ اسی سے یہ فرسٹریشن ہو رہی ہے, اسی سے یہ سارے نفسیاتی کیسز بن رہے ہیں, اسی کے بعد وہ یہ بول رہے ہیں کہ اس نے اتنے پہنے ہوئے ہیں تو یہ ہے, اس نے اتنے. تو بات یہ کہ وہ تو آپ خواتین کی بات کر رہے ہیں, 4 سال کی بچی نے, 6 سال کی بچی نے, یا جس نے آنکھیں ہی نہیں کھولی ہیں, اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. آپ یہ بات کر رہی ہیں, میں محرم کی میں نے ٹرانسمیشن کیا ہے, اس میں نے صرف اس سے دوپٹہ لیا, اس کے بعد میں نے کچھ دنوں بعد اپنی پکچر میں نے اپلوڈ کی, مطلب تو اس پہ لوگ میری وہ پرانی پکچر کہ آپ یہ دیکھیں ڈفرینس میرے ساتھ بہت ہوتا ہے, چیزیں مطلب لوگ کرٹیسائز کرنے کا موقع مجھے سب یہ کہتے ہیں, مجھے سب کہتے ہیں ساتھ میں, یعنی جو بھی ہوگا کہ آپ نہیں سوچا کریں کبھی سر پہ دوپٹہ بغیر سر پہ دوپٹہ, ہمیں ہماری تہذیب پتہ ہے, ہمیں ہماری لمیٹیشنز پتہ ہے, آپ کسی کو بھی کرٹیسائز کریں. محرم ابھی آئے, وہ ٹرانسمیشن تھی, وہ اس طرح سے احترام کرنا رمضان کی, ایسا تو نہیں ہے ہم وہ نام لے رہے ہیں, ہم وہ بات کر رہے ہیں تو ہم دوپٹہ اتار دیں گے. آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھیں, یعنی اتنا وہ نہیں کریں کہ عورت کے لیے آپ کی خود کی بھی ذمہ داری ہے. اگر دیکھیں اسلام کی بات کرتے ہیں نا, یہ بھی مردوں کے لیے میسج, اور آپ کے ساتھ ذرا معذرت سے ویسے یہ نہیں کرتے جہاں ہم اخلاقیات کی, کیونکہ الفاظوں سے انسان کے پتہ چل جاتا ہے کہ جب اخلاقیات کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کتنا اس کو شعور ہے یا نہیں ہے, کیونکہ اخلاق کی بات وہی کرے گا جو باشعور ہوگا. تو جو مرد حضرات احادیث مبارکہ لے کر چیزیں آتے ہیں, خدا را اگر اسلام کی بات کی جائے گی, دیکھیں اسلام اپنی چوائسز پر نہیں ہے, اسلام کی بات کی جائے گی, آپ ہم تو اپنی چوائسز پہ چل رہے ہیں. جو چیز ہمیں قرآن شریف میں سے یا احادیث مبارکہ میں جو ہمیں سوٹ کرتی ہے, ہم اسی کا ریفرنس دیتے ہیں, ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. لیکن جہاں آپ خواتین کے لیے بول رہے ہیں پردے کا, تو پھر آپ کو میں ان تمام تبلیغی جماعتوں کی, ان تمام اسلامی لوگوں کی اگزامپل دوں گی, کیونکہ میں سارے علاموں کے ساتھ, مفتیوں کے ساتھ پروگرام کرتی ہوں جو میری طرف نہیں دیکھتے, اور میں فخر کرتی ہوں ان پر, ان مرد حضرات پر, ان پہ بہت زیادہ فخر کرتی ہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. اور ہمارے اسلام میں تو ویسے بھی یہی ہے کہ آپ نہ محرم کو نہ دیکھیں, تو پھر آپ لوگ ہماری جو ہے پکچرز اور ہماری اس پہ لائک نہ کریں, آپ کیا کس بارے میں تھوڑا سا مطلب شارٹ کر کے بتائیے, کیونکہ بریک کی طرف جانا ہے پھر ہمیں. جی ایک تو میرے ذہن میں جب گفتگو ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ بین ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں سب سے زیادہ جو اموات ہیں وہ روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا گاڑیوں پر بین ہونا چاہیے روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے؟ ضرورت زندگی ہے, سوشل اب ضرورت زندگی نہیں ہے. نہیں, میں پوچھتا ہوں نا آپ سے کہ کیا گاڑیاں جو ابھی لگژری گاڑیاں آ گئی ہیں, آپ جب اس کو M9 اور موٹر وے پہ لے کر جاتے ہیں تو ایک جو سفر 8 گھنٹے میں ہوتا تھا وہ 2 گھنٹے میں ہوتا ہے, تو کیا اب ہم بند کر دیں ان کو؟ نہیں, ہمیں سیکھنا ہوگا کہ سیٹ بیلٹ پہننا ہے, ہمیں سیکھنا ہوگا کہ سیفٹی, روڈ سیفٹی کیا ہے, ہمیں سیکھنا ہوگا کہ گاڑی کو مینٹین کیسے کرنا ہے. سوشل میڈیا کے کسی بھی چینل پر, کسی بھی ٹول پر پابندی کبھی قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شعور دیتی ہے. آپ دیکھیں کہ اسی ٹک ٹاک پر میں فالو کرتا ہوں قاسم علی شاہ صاحب کو, اسی ٹک ٹاک پر میں مختلف موٹیویشنل اسپیکرز کو فالو کرتا ہوں, میں اسی ٹک ٹاک پر مختلف جو لائرز ہیں, جو میرے فیلڈ کے کنسلٹنٹس ہیں, میں ان سے رابطہ کرتا ہوں, ان کو سنتا ہوں.
ابھی ہمیں سمجھانا ہوگا اپنی جنریشن کو کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. ہم ایک بچے کو باہر سامنے والی شاپ پر ٹافی لینے کے لیے نہیں بھیجتے, لیکن ہم نے انٹرنیٹ پر کھلا چھوڑ دیا ہے. ہم چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتے اپنے بچے کا انٹرنیٹ پر. انٹرنیٹ جبکہ وداؤٹ بارڈرز ہے, آپ کا بچہ اس سوسائٹی میں جا رہا ہے, سامنے والی دکان پر ملک شاپ پہ جا رہا ہے, آپ کو پریشانی ہوتی ہے, لیکن آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوئی کہ آپ کا بچہ کہیں پر بھی کرائم کر سکتا ہے, کسی بھی طریقے سے کرائم کر سکتا ہے. آپ کو بریک پہ جانا ہے. بالکل بالکل, تھینک یو سو مچ نواز جہری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. نازیہ, میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی, آپ نے آپ دونوں نے بہت ہی پازیٹیو میسج دی ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیں.